बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद हम कहेंगे। पाकिस्तान की सलामती और इसकी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता, यही एक वो नारा था जिसने ना सिर्फ पेशावर बल्कि कराची और अब इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। ग्रेटर इकबाल पार्क खचाखच भरा हुआ है। लोग इस वक्त बेताब हैं कि कौन से बड़े ऐलानात हो सकते हैं। इसके ऊपर हारून साहब की कुछ अहम खबरें ब्रेक करेंगे आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ लंदन एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो लंदन पहुंचे, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की है। क्या अहम बातें हैं और क्या अहम मामलात हैं जो ज़ेर बहस आए और बताए गए, इसके ऊपर भी हम तफसील के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान की मैशत की जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर भी हारून साहब से हम तजिया लेंगे। हारून साहब, बहुत सारे मामलात हैं। सबसे पहले तो लाहौर का जलसा अवाम का जम्मे गफीर है हारून साहब, मगर रुकावटें तो जगह जगह थी। लोग पहुंच कैसे गए? इंटरनेट भी बंद था, अभी काफ़ी घंटे बंद रहा है लाहौर में। बात जलसों से बहुत आगे निकल गई। देखिए, दो तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ जो होने वाली हैं जी। नंबर एक, ये इलेक्शन अब सर पे खड़े हैं। जम्मे गफीर नहीं है वहां पे। अच्छा, आपसे किसने कहा जम्मे गफीर है? जम्मे गफीर तो बहुत से जलसों में होता है। वो मौलाना जफर अली खान ने एक इस्तिलाह तराशी थी, इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर। और एक दफ़ा इमाम खमीनी ने कहा, उठ ऐ इंसानों के समंदर उठ। ठीक है, वो क्या खमीनी कह सकते थे, उनको ज़ेब देता था। और मौलाना जफर अली खान को भी ज़ेब देता था। इस तरह लोग जमा होते थे। या वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी या मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके लिए लोग, या कायद आज़म के लिए लोग जमा होते। हालांकि कायद आज़म की तो अंग्रेजी में तकरीर करते थे। अजीब बात यह है, ये भी तारीख़ का एक अजूबा है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये इकबाल पार्क जिसको कहते हैं, जिसको मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का, ये कभी भरी ही नहीं थी। कभी इमरान खान के जलसे में नहीं भरी थी। मोहतरमा फातिमा जरा के जलसे, आबादी वैसे तनासब कम था, लेकिन ये कि जो अकीदत और एहतराम उनके लिए था वो तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता, उसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इतने लोग कभी एक जगह पे जमा नहीं हुए। इतने लोग सिर्फ एक शख्स की वजह से जमा नहीं होते। इसमें इमरान खान की जाती मकबूलियत का, करिश्मे का तो ज़ाहिर दखल आई। इतने लोग हमेशा किसी काज की वजह से जमा होते हैं। जैसे तहरीक पाकिस्तान में और तहरीक खिलाफत में मनाजर देखने में आए थे कि लोग इतनी तादाद में जमा, लोग घरों से निकल खड़े हुए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटियों से चले गए स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स। कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के मुस्लिम तलबा, अलीगढ़ के इस्लामिया कॉलेज, लाहौर के इस्लामिया कॉलेज, पेशावर के लड़के, इन्होंने देहात का रुख किया। एक एक गांव में चले गए, वोट दे मुस्लिम लीग को। अच्छा। और देहाती कहते थे एक मुस्लिम लीग का, एक हिंदू लीग का। लीग भी नहीं उन्हें पता, पहचान अंग्रेजी का लफ्ज था। कोई चीज, अब दो चीजें ने रुक नहीं सकते। एक इलेक्शन नहीं रुक सकते। अब अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, नवाज शरीफ साहब तो कोई, उसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, आमकों की जन्नत में बस रहे हैं कि वो इमरान खान ये कर दिया, वो कर दिया, हम ठीक कर देंगे। आप क्या ठीक करेंगे? आपके लिए इख्तिदार लिखा नहीं गया। अब अगर कोई जबरदस्ती इनको इख्तिदार पर फायदा करने की कोशिश करेगा, अच्छा। जिस तरह नून लीग पीटीआई से लोग भागे, बल्कि भगाए गए कुछ तो लोग, खैर इमरान खान साहब की गलतियां हैं, अलीम खान गए, वो गए अपना, जहांगीर तरीन गए, इनकी अपनी भी गलतियां हैं। और कुछ हो सकता है, अब कुछ लोग लेन-देन का मामला। हाँ। इसी तरह लोग अब इन पार्टियों से भागेंगे और पीटीआई में शामिल होंगे। ये एक तूफान है। आपने कभी तूफान देखा है? हमने देखा। मैं एक ऐसी जगह पे रहता था कि हर 10-12 बरस के बाद, 6 बरस के बाद एक तूफान आता था। अच्छा। और वो जो हमारे घर के सामने बरसाती नाला था, वो दरिया सिंध जितना चौड़ा हो जाता था। अच्छा। और उसमें एक अजीब चीज होती थी, हर दफा, हर 10-12 साल के बाद एक अजीब वाक़या होता था। आज़ाद कश्मीर से वो तूफ़ानी पानी दरख्तों को तोड़ता हुआ लाता था, और वो दरख्त जो हैं वो पुलों से टकराते थे और रास्ते के सारे पुल टूट जाते थे और दोबारा बनाने पड़ते थे। 2 दफ़ा ये वाक़या मैंने देखा अपनी आंखों से। ये वो तूफ़ान है, इसको कोई रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है
کہ نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں تو وہ کرتے رہیں گے. شاہ محمود سے تقریر کرا رہے ہیں, شیخ رشید سے کرا رہے ہیں. کیا شاہ مطلب ہے محمود پارٹی سے میں ان کا تقریر رول ہے؟ نہیں, کیا لیڈر ہے جی. شاہ محمود کہہ رہا یہاں قراءت دولِ پاکستان منظور ہوئی تھی. یہ موضوع ہے, یہ موقع ہے یہ بات بتانے کا. یہ لوگوں کو پتہ نہیں, وہاں احمق بیٹھے ہوئے ہیں, جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان سے پہلے آخری تقریر اس کی کرانا, کلیشے میں گفتگو کرتا ہے, چبے چبائے الفاظ, اگلے ہوئے لوگ. ان کا مزاج ہے نا. نہیں, مزاج کا کیا مسئلہ ہے جی, آپ پلاننگ ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا, مزاج کا بہانہ بنا کے جو بلنڈرز کیے عمران خان نے اور جس کی سزا پائی. دیکھیے ویسے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو, اس سے کراہت تمہیں ہوتی ہے, اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو, شر چھپا ہوتا ہے. عمران خان تو لیڈر اب بنا. او بھائی میجارٹی تو نہیں تھی, حلیفوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی. اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ تنہا حکومت بنا سکے. وہ یہ کہتے ہیں ہم بلیک میل عید کے بعد میرا اندازہ یہ ہے, کچھ اطلاعات بھی ہیں, وہ ایک کال دے گا اور 2014 میں جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ متشکل ہو جائے گا. واقعی 5 سے 10 لاکھ آدمی آ جائیں گے اسلام آباد میں. لیکن میرا خیال ہے شاید وہ نوبت نہ آئے, اس سے پہلے الیکشن طے ہو جائے. خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کا اعتماد بھی لیا گیا ہے. اور وہ لوگ ڈسٹرب بھی ہیں کہ بھئی خبر نکل گئی اور پتہ چل گیا ہے جی. اور وہ اب ایک آپ نے تو تردید بھی کی ہے, کہ نے تردید نہیں کی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بات تو صحیح ہے. صحیح, ٹھیک. تو یہ آج کے بعد منظر بدل گیا. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اب عمران خان صاحب اگر وہ غلطیاں نہ کریں, پھر عثمان بزدار کو لائے اسٹیج پہ. وہ تو کہتے ہیں میرا ٹائیگر ہے وہ عثمان بزدار. ان کو چھوڑے نا. ایوری باڈی نوز عثمان بزدار ایک یوز لیس, ایک بے معنی, بے برکت, بے مقصد آدمی ہے. نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی اہل علم کی صحبت نصیب ہوئی ہے, نہ کتاب پڑھی ہے, نہ تقریر کرنی آتی ہے, نہ فہم ہے, نہ سیکھنے کا جذبہ ہے, نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے, نہ تقریر کر سکتا ہے, نہ کسی کام کا ہے, نہ ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ غلطیاں نہ کریں, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو اس کو لے کے آئے. اور شاہ محمود کی تقریر کرانا, اپنی پارٹی کو نظریاتی خطوط پہ اور میرٹ پہ استوار کریں اور پالیسیاں واضح کریں. پرائیویٹائزیشن کریں گے, کتنے عرصے میں کریں گے؟ پی آئی اے کو ٹھیک کریں گے, ریلوے کو ٹھیک کریں گے, اسٹیٹ انٹرپرائز سے جان چھڑائیں گے, ایف بی آر کی تشکیل انوکھ کریں گے, سول سروس میں اصلاحات کریں گے, پولیس اسی طرح جیسے پختونخوا میں کوشش کی تھی ٹھیک ہے. خارجہ پالیسی کیا ہوگی, انڈسٹریل پالیسی کیا ہوگی, یہ تعلیم جو ہے اس میں کیا اصلاحات کریں گے, ٹیکنیکل آئی ٹی میں کیا پیش رفت ہوگی, یہ پٹوار خانہ اسی طرح گندگی چلتی رہے گی, اس کو ٹھیک کریں گے. اب دیں پالیسیاں, اب وقت آ گیا. پارٹی کی کریں ری آرگنائزیشن, اس میں سلیقہ مندی سے اگر الیکشن ہو سکتے ہیں کرائیں, نہیں تو آدمی نامزد کریں. اور یہ شاہ محمود اور عثمان بزدار ہمیں نہ سنوائیں, بالکل کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کا نتیجہ تباہی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے کوئی کامیابی دنیا میں کامیابی نہیں ہوتی, اور کوئی ناکامی نہیں ہوتی. جس ناکامی سے سبق سیکھ لیا جائے, وہ کیا اس کا نام ہے, اس زمانے کے سب سے پاپولر ناولسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, زندگی میں صرف سبق ہوتے ہیں. اگر آپ نہ سیکھیں تو قدرت آپ کے لیے انہیں دہراتی ہے. عمران خان کے لیے موقع ہے, انہوں نے مانا ہے کہ قائد جسٹس فائز عیسیٰ پہ کیس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے مانا ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی, انہوں نے کہا ہمیں تجربہ نہیں تھا. $200 بلین بتا رہے تھے باہر سے آ جائیں گے. امریکہ کے ساتھ معاملات کس طرح چلانے ہیں, یورپ کے ساتھ کس طرح چلانے, چین کے ساتھ کس طرح چلانے ہیں, ایک واضح پالیسی لائن اوورآل چاہیے. بالکل خارجہ پالیسی بھی بتائیں, داخلہ پالیسی بتائیں. یہ جو بتا رہے تھے نا شیخ رشید, میں اکیلا نکلوں گا وہاں, یہ جو ابن الوقت ہیں, تو عمران خان کی محبت میں نکلیں گے. کون سی محبت؟ شیخ رشید کو اسی طرح نواز شریف سے محبت تھی, اسی طرح جنرل پرویز مشرف سے محبت تھی. یہ کیا ڈرامے ہمیں اب تو ریٹائر ہو رہے, جاتے میں بھی محبت کریں گے, جو مرضی ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ کوئی کجبیسی کی بات نہیں ہے. بعد میں نکلوں گا کراچی سے پشاور تک اکیلا, کس لیے؟ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تم خوشامد کرو عمران خان کی اور وزارت لو, دیٹس آل. اور بالکل نہیں ریٹائر ہوگا. ریٹائر وہ بعد اوقات تھکن کا احساس ہوتا ہے, آدمی سوچتا ہے میں ریٹائر ہو جاؤں. اچھا, لیکن یہ چسکا آدمی کو چھوڑتا ہے, یہ اقتدار کا, یہ آدمی کوئی جو بھی چسکا لگ جائے. وہ اس نے پوچھا, ابو علی سینا نے, جب وہ بستر مرگ پہ تھے, تو انہوں نے اسے پوچھا کہ ایک آدمی سے,
وہ اس دن دادا پوتے کی وراثت کا مسئلے پہ ایک نکتہ بیان کر رہے تھے. اچھا تو وہ ذرا بتائیں. انہوں نے کہا آپ کی حالت اچھی نہیں ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اس پہ گفتگو کر لیں گے. اس نے کہا میری کیا صحت ٹھیک ہوگی, میں تو مر رہا ہوں. لیکن کسی چیز کو سیکھ کے مر جانا اس سے بہتر ہے کہ آدمی اسے سیکھے بغیر مر جائے. اچھا جس چیز کا بھی آدمی کو جو ہوتا ہے چسکا ہوتا ہے نا, جو اس کی فطرت ثانی ہے, اس سے بچ نہیں سکتا. پلاننگ کریں مستقبل کی, ٹیم بنائیں مستقبل بھی. اب عثمان بزدار اور محمود خان مسلط نہ کریں, اور شیخ رشید مسلط نہ کریں, اور یہ میڈیا پالیسی نہ بنائیں, اور یہ پولیس نہیں ہونی چاہیے, اور یہ عدالتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ راتوں رات کچھ نہیں بدلے گا, لیکن اس کی پلاننگ ابھی سے شروع کریں. نوجوانوں کے گروپ بنائیں, ایکسپرٹس کے, ریلوے کے لیے, پی آئی اے کے لیے, اسٹیل مل کے لیے, اسٹیٹ انٹرپرائز کے لیے. میاں محمد کو بنا دیا وہاں اپنا پرائیویٹائزیشن کا منسٹر, ایک فیکٹری پرائیویٹائز نہیں کر سکے. میاں محمد سومرو صاحب میاں محمد سومرو صاحب کو وہاں لگایا جاتا جہاں کوئی کام نہ کرنا ہو. وقت بدل گیا, چیزیں شریف خاندان کے, زرداری خان پی ڈی ایم کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل گئے. یہ ہے ڈیولپمنٹ جو لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے. اب اسے اقتدار میں آنے سے آپ نہیں روک سکتے. سازش سے روکیں گے کشیدگی پیدا ہوگی, اور اس کشیدگی کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. احتساب کا ایسا ادارہ بننا چاہیے جس میں وزیر اعظم کا کوئی عمل دخل نہ ہو. ٹھیک ہے, چیف جسٹس سے کہیں, سپریم کورٹ سے کہیں کہ کوئی محتسب اعلیٰ مقرر کریں, اور قانون میں تبدیلی کریں. کوئی اس میں سرکاری پارٹی والا نہ بچے, کوئی اس میں اپوزیشن والا نہ بچے, کوئی اس میں انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس میں انتقامی جذبہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کو خسرو بختیار کو بچایا, یہ نہیں ہونا چاہیے. مستقبل کی آج سے منصوبہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, خلق خدا ٹوٹ پڑی ہے, ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے. یہ آپ کے لیے انعام بھی ہے اور آپ کی آزمائش بھی. ٹھیک ہے, آپ نے سازش کی بات کی, اس کے اوپر میں آتی ہوں, مگر اس سے پہلے ہارون صاحب, کل جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے وفاداری تو دکھائی ہے نا, گئے تو نہیں ہے چھوڑ کے, چاہے وہ قریشی صاحب ہوں, چاہے شیخ صاحب کی آپ بات کرتے ہیں, وہ اب بھی وہ وہاں پر موجود ہیں. اسے کیا بحث ہے, آئندہ بھی وہ ساتھ رہیں گے. میں نے یونیورسٹی میں ٹیچر منتخب کرنے ہیں, میں پرائمری پاس کے اسکول کے ٹیچروں کو وہاں نہیں لگا سکتا. یہ قریشی ایک بیکار آدمی ہے, شیخ رشید ایک بیکار آدمی ہے, سارا دن چیختا تھا, ریلوے کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی. بزدار ایک بے منی آدمی ہے, اس نے بے شمار ٹھیکیدار بنایا, یو نو اٹ. اس پہ مجھ سے بحث نہ کریں. نہیں, بحث تو میں نہیں کر رہی, میں تو بتا رہی ہوں کل بھی وہ لوگ تھے, آج بھی ان کے ساتھ ہیں. کام کے آدمی لگائیں. وفاداری کوئی چیز نہیں ہے, کمپیٹنس چیز ہے. ایک آدمی میرا سر سے پاؤں تک وفادار ہو, میں اس کو یہاں اینکر لا کے بٹھا دوں اگر وہ پرائمری پاس اور اسے بات نہ کرنی آتی. صحیح بات, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دوسری بات کی, سازش کی. بلاول بھٹو زرداری لندن کے اندر ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کوئی وائٹ ہاؤس سے سازش نہیں ہوئی, یہ جمہوری سازش بلاول ہاؤس کے اندر سے ہوئی. جناب والا, یہ سازش وہ بلاول صاحب اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کہا میں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. ہوائیں میرے کہنے پہ چلتی ہیں, بارشیں میرے کہنے پہ برستی ہیں, یہ ان کی عادت ہے. امریکہ نے کہا تو آپ نے کیا نا, آپ تو پی ڈی ایم چھوڑ گئے تھے. آپ کو تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ کہنے پہ پی ڈی ایم کو سبوٹاج کر دیا. جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا آپ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, تو آپ اکٹھے ہو گئے. ایم کیو ایم کا ہمیشہ رابطہ رہتا ہے امریکی کونسل جنرل سے, یاد رکھیے, جو کراچی میں ہوتا ہے. اب فاروق ستار منتخب ہونے کے بعد وہاں گئے, یہ موجودہ کا تو میں پتہ نہیں کر سکا, وہ اسی دن گئے تھے, کالی گاڑی میں بیٹھ کے, مجھے نمبر تک معلوم تھا اس کا, اگر میں معلوم کرنا چاہتا. مجھے اسی وقت وہیں سے فون آیا کہ پہنچ گیا امریکی کونسلر. ان کے کہنے پہ ایم کیو ایم والوں کو ویزے دیے جاتے تھے, ساؤتھ افریقہ کے, برطانیہ کے, امریکہ کے, جتنے لوگوں کو چاہے ویزے دے دیں, جب چاہیں شہر بند کر دیں, جب چاہیں سارے چینلز پہ وہ تقریر شروع کر دیں. ایسے ٹھیک ہے نا. امریکہ کی اور انڈیا کی اور برطانیہ کی سپورٹ تھی تو کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کس کے کہنے پہ اکٹھے ہوئے, امریکہ کے کہنے پہ اکٹھے ہوئے. عمران خان نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. یہ ٹھیک ہے کورونا سے لڑا, یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے ذاتی طور پر فضول خرچی نہیں کی ہے, ہیلی کاپٹر کا بھی ایک کیس بنیں گے, ایسے بہت سے کیس نکلیں گے, اور دانشور اس پہ کالم بھی لکھیں گے اور اس پہ پروگرام بھی ہوں گے. لیکن اس کو سوجھ بوجھ ہی نہیں, اس کو مردم شناس ہی نہیں ہے, اس نے صحیح آدمی منتخب نہیں کیا. اب دیکھیے اس کی پاپولیرٹی کی ایسی لہر اٹھی ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بند نہیں باندھا جا سکتا. بھٹو سے زیادہ پاپولر ہے. بھٹو کو سندھ میں اکثریت نہیں ملی تھی, 60 میں سے 28 سیٹیں ملی تھی, 31 بھی نہیں ملی تھی. پنجاب میں سر میجارٹی تھی, پختونخوا میں نہیں تھی, بلوچستان میں نہیں تھی.
یہ بلوچستان کے سوا وہاں تو انڈیویجول جیتے، تینوں صوبوں میں اب جیت سکتا ہے. ابھی پوزیشن ان کی یہ ہے. ٹھیک ہے. جو نواز شریف بھٹو سے زیادہ پاپولر ہو گیا، یہ ہے خبر. ٹھیک ہے، صرف اسے منتقم مزاجی سے بچنا ہوگا، سول ادارے بلڈ کرنے ہوں گے، اور پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن پاکستان کی کرنی ہوگی، تعلیم کو بہتر بنانا ہوگا، اسپتالوں کو بہتر بنانا ہوگا. اس کی اب سے تیاری شروع کر دے. ٹھیک ہے. الیکشن کے لیے زیادہ بے چین نہ ہو. بالکل آپ کی بات بڑی زبردست تھی کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. جتنا بڑا عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ پر جاتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، مجھے ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، ہماری رگوں میں پاکستانی خون ہے، اور پاکستان کے لیے ہمارے دل میں درد ہے، اور پاکستان کو ہم بہتر کریں گے. تمنا اقتدار کی نہیں ہے، اگلی نسل کو ایک بہتر پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں. صرف ایک جملہ میں عرض کروں گا، اس کے بعد آگے چلیں. اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کی جدہ کی سٹیل مل میں ایک بھی پاکستانی کیوں نہیں تھا؟ سارے بھارتی کیوں تھے؟ آگے چلیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. موجودہ جو سچویشن ہے معیشت کے لحاظ سے بھی بات کرنی ہے ہارون صاحب. ساتھ ساتھ عوام پریشان ہے. ایک طرف تو ماحول خراب ہے، دوسری طرف مہنگائی ہے، تیسری طرف شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ اور مفتاح اسماعیل صاحب ایسے بم گرا رہے ہیں عوام کے اوپر باتوں کے ذریعے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستانی معیشت خراب حالت میں تھی، اب آ کے تھوڑی سی سنبھلنے لگی تھی. میں نے آپ کو قرضوں کی پوری فہرست لکھوائی تھی. کتنے فیصد اضافہ کیا پیپلز پارٹی نے؟ 66% سے آن ورڈ آگے تھا. 166% اضافہ کیا پیپلز پارٹی نے. 87% اضافہ کیا اس میں مزید نون لیگ نے. 66% اضافہ کیا انہوں نے قرضے ادا بھی بہت سارے کیے ہیں. اب یہ ہیلی کاپٹر کا حساب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، توشہ خانے کا حساب لے کے بیٹھ جاتے ہیں. توشہ خانے سے محترمہ مریم نواز نے گاڑیاں لی یا نہیں لی، اس کی وضاحت کریں. عدالتیں بھی ان سے پوچھیں. اور نواز شریف صاحب کیا کچھ لے گئے 15% پہ، اور یوسف رضا گیلانی کیا لے گئے. ہیلی کاپٹر کہتے ہیں کہ وہ جاتا تھا جناب والا غلام اسحاق خان فیٹ کے مکان میں رہتے تھے جب وہ صدر بنے. بطور سیکٹری کے جو مکان انہیں الاٹ ہوا تھا اسی میں وہ رہے، بطور سینٹ چیئرمین کے بھی، بطور وزیر خزانہ کے بھی. اب وہ صدر بنے، انہوں نے کہا ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کہا میں اسی مکان میں رہوں گا. اس مکان میں کیا نقص ہے؟ 5-6 بیڈ روم کا، 4-5 بیڈ روم کا مکان ہے، بڑا اچھا ہے. میں نے دیکھا مکان، میرے ایک دوست وہاں رہتے، میں جاتا تھا. ٹھیک ہے. جنرل حمید گل اور جنرل اسلم بیگ ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جناب والا سیکورٹی کا مسئلہ، ضیاء قتل ہو چکا ہے، پاکستانی فوج کے ٹاپ جنرل قتل ہو گئے، آپ کو ایوان صدر جانا پڑے گا. جانا پڑا. ہیلی کاپٹر میں عمران خان اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں سواری کا شوق ہے. آپ کو کبھی ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں یار. رکشے سے بدتر سواری ہے ہیلی کاپٹر. جس طرح کوئی آدمی اگر چاہے تو رکشے میں کبھی نہیں بیٹھے گا، اس کی بجائے بس کو ترجیح دے گا، ٹرین کو ترجیح دے گا. ہیلی کاپٹر جو ہے یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. صرف اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی سیکورٹی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. 5 منٹ وہاں چھوڑے. اور یہ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 58 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، تو اطلاع عرض ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کیونکہ مبالغہ بہت کرتے ہیں. یہ شریف خاندان کا ملازم استعمال کرتے تھے ہیلی کاپٹر. میں آپ کو اس اخبار نویس کا نام بتا سکتا ہوں، اگر عدالت کو اس کی تحقیقات کرے میں اس کو تفصیلات بتا دوں گا، کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ مری چلا گیا مختلف جلسوں سے ہوتا ہوا، تو انہوں نے کہا یہیں ٹھہر جاؤ. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو رات کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. ہیلی کاپٹر مری سے لاہور گیا، اس کے گھر ملازم گئے اور اس کے رات کے پہننے کے کپڑے لیا. ایک دن انہوں نے رات کے کھانے میں پوچھا کہ ہریسہ ہے، شام کو افطاری کا وقت تھا شاید. انہوں نے کہا نہیں ہے. ہیلی کاپٹر گیا اور ہریسہ لے کے آیا. ان کے بچے سفر کرتے تھے، ان کے ملازم، اس کا بھی ریکارڈ نکالے. یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی ہمدردی پاکستان سے نواز شریف کو نہیں ہے. ہوتی تو اپنی دولت کا بڑا حصہ ملک سے باہر نہ رکھتے. مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ایک نہایت اہم شخصیت نے بتایا تھا کہ 300 جائیدادیں ہیں اور وہ ہم اس کا سراغ لگائیں گے.
اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے نہ جانے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اس کے سراغ میں بریک پر جا رہی ہوں, بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی کچھ بڑی خبریں جو ہارون صاحب آج پروگرام میں بریک کریں گے کہ مریم صاحبہ عمرے کی غرض سے آخر کیوں جانا چاہ رہی ہیں, کیا مقصد ہے. چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب کے متعلق بھی بات کی تھی. فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہارون صاحب, اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جنرل فیض حمید کو لے کے جو معاملہ الجھا اس میں تو خان صاحب نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. چھوڑ دیں, آج ٹائم نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ اس میں مبالغہ کر رہے ہیں. باقی باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دوری ہو گئی تھی, اس کا اصل نقصان پی ٹی آئی کو بالکل نہیں پہنچا ہے. اچھا ٹھیک ہے. طارق فاطمی صاحب کو ایک ہی دن بعد فارغ کر دیا. طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے غالباً کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے. طارق فاطمی پہ الزام ہے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا. تمام انسان خود غرض ہوتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ خود غرض ہوتے ہیں. طارق فاطمی زیادہ خود غرض لوگوں میں ہیں اور خوشامد درآمد سے وہ بنے تھے ایڈوائزر, کیونکہ اس میں جنرل راحیل شریف نے سٹینڈ لیا تھا یہ جائیں گے یہ دونوں جو ڈان میں پاکستان کے خلاف خبریں چھاپے گی, ڈان لیکس جس کو کہا جاتا ہے. جی جی جی. اور اس میں پرویز رشید ملوث تھے, یہ تھے محترمہ بھی ملوث تھیں, یہ مریم نواز بھی. اچھا. جنرل راحیل شریف سے نے کہا کہ چلیے خاتون ہیں ان کو چھوڑ دیں. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس وقت مجھے ایک میٹنگ میں مشورے کے لیے بلایا گیا تھا. میں نے کہا تھا یہ غلطی نہ کریں, یہ اگر آپ اس پہ پرویز رشید کو اور اس کو آپ نے ٹالریٹ کر لیا اے پی این ایس سے, انہوں نے کہا جی میڈیا میں بڑا پرابلم ہو جائے گا. ہاں جی, یہ میں نے کہا ان اخبارات کے خلاف بھی کارروائی کریں. میں نے کہا جو آدمی ایک دفعہ بلیک میل ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مریم نواز اب جا رہی ہیں جی وہاں عمرہ کرنا ان کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا دل چاہتا ہوگا عمرہ کر لیں, ٹھیک ہے جی. کس مسلمان کا دل نہیں چاہتا. جائیداد کے مسائل ہیں وہاں جا کے وہ نمٹانے, وہ جائیداد اپنے نام کرانی ہے. سعودی عرب میں؟ وہ سعودی عرب میں نہیں, وہاں سے لندن چلی جائیں گے. اچھا, وہاں سے آگے وہ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. ای سی ایل کے حوالے سے ہارون صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب ملک کے وزیر داخلہ, پرانے وزیر جو ہیں ان کے نام نکال دیے جائیں گے, جن میں سے اکثر جو ہیں ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات ہیں. نئے جو عمران خان کے وزیر ہیں ان کو شامل کر دیے جائیں گے. ابھی چند دن چند ہفتے یہ انتقامی کارروائی پہ کام کریں گے, پھر یہ عوامی سیلاب بڑھتا چلا جائے گا. پھر یہ سب فیصلے انہیں واپس کرنے ہوں گے. اب فیصلے ایوان وزیر اعظم میں ہوں گے ہی نہیں, اب گلیوں اور سڑکوں پہ ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی, اس لیے کہ اتنی بڑی بدامنی کا خطرہ ہے کہ اس کو کوئی سنبھال ہی نہیں. اچھا, تو یہ بھی کوئی انتقامی کارروائی ہے کہ سی پیک اتھارٹی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے؟ مجھے نہیں پتا اس کا, میں نے کام نہیں کیا. سی پیک اتھارٹی نہیں, وہ تو سی پیک کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. سی پیک کی پاکستانی فوج گارنٹر ہے, ملک کے مفاد میں ہے. اتنی بڑی انویسٹر اسلحہ آپ ان سے لیتے ہیں, ساری ڈیپینڈنس آپ کی ان پہ. اپنا 5th جنریشن کا طیارہ بنا رہے ہیں, اس میں بھی ان کی انپٹ ہے. کچھ روس سے انجن آتے ہیں, ٹینک ان کی مدد سے بنایا ہے. پاکستانی فوج کے کرنل لیول تک کے افسر جو ہیں وہ چینیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ہائی ٹیک پہ جنگ چلی گئی ہے, ہائی ٹیک کے بغیر اب جنگ نہیں لڑی جا سکتی. یہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تعداد کم کر دی جائے گی اور صلاحیت بڑھا دی جائے گی. یعنی اسلحہ بہتر ہوگا, تعداد کم کی جائے گی. وہی روپیہ ہے, بجٹ نہیں کم کیا جائے گا. وہی جو بجٹ ہے وہ ہائی ٹیک پہ خرچ کیا جائے گا, آئی ٹی پہ خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. موجودہ سچویشن پہ آخری سوال, پھر میں آگے بڑھوں گی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, کل بھی مختصر گفتگو ہوئی اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جو معاملہ تھا اور ای وی ایم مشین کا. جی انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت آسان حال ہے, اوورسیز پاکستانیوں سے کہیں کہ آپ اس کے اخراجات خود برداشت کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے پاکستانی قوم بھی فنڈ چندہ دے دے گی, اوورسیز بھی دے دیں گے. ان کو $1,00,000 چاہیے یا $1 کروڑ چاہیے یا $10 کروڑ چاہیے. یہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں اور سب چیزوں کے لیے ہیں. 150 ارب روپے پٹرول میں جا رہا ہے, جو یہ زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتے ہر مہینہ. جو ظاہر ہے 25 سے لے کے 50 تک شاید اس سے زیادہ پٹرول کی قیمت بڑھے گی, گیس کی بھی بڑھے گی. 100 ارب روپے ترقیاتی بجٹ میں کم ہو گئے. صنعتوں کے لیے جو مراعات ہیں وہ ختم کی جائے گی, بجلی کی قیمت بڑھائی جائے گی. یہ سب IMF کے سارے مطالبے مانے جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. اس کے لیے بھی پیسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے. نہیں تو یہ اوورسیز پاکستانی سے کہیں, وہ ان کو مشینیں بھی خرید دیں گے, پیسے بھی دے دیں گے, ووٹ وہ بہرحال وہ دیں گے. اور یہ کون ہے روکنے والے؟ یہ روک سکتے ہی نہیں. یہ اب اقلیت میں ہیں ساری پارٹیاں مل کے بھی. ٹھیک ہے, چلیے اب پیسوں سے بات ہٹ کے اب ذرا جذبے کی طرف چلتے ہیں. ایک بچی ہارون صاحب جس نے اپنا سفر کا آغاز کیا ایک برگد کے درخت کے نیچے سے, آج وہ کہاں پر کھڑی ہے, وہ سفر کیوں تھا, کیا ہے اس سفر کے اندر؟ دیکھیے, یہ
بہت پہلے منو بھائی نے ایک کالم لکھا, اس سے ہمارے علم میں آئی یہ پہلی دفعہ یہ بات. ایک نکی جی کڑی, ایک چھوٹی سی بچی, جی یہ مجھے کچھ چند ماہ پہلے جنرل احسن صاحب نے کہا, ریٹائرڈ جنرل ہیں اور ویلفیئر کے کاموں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں, کہ بھائی وہ آپ وہاں اسکول میں جائیں, یہ کچا جیل روڈ ایک جگہ ہے کوٹ لکھپت میں, جی تو یہ واقعی کچی سڑک تھی, یعنی اب تو پکی ہو گئی ہے. تو وہاں پہ ایک بچی نے اسکول بنایا. ہم وہاں گئے تو بڑی حیرت انگیز کہانی معلوم ہوئی. وہ یہ ہے کہ یہ فرح دیبا ان کا نام ہے, وہ تصویریں میں نے کچھ آپ کو دی جی جی وہ ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہیں. اچھا, تو یہ ان کی فرح دیبا کی تصویر دکھائیں, اور یہ منو بھائی وغیرہ کی بھی. منو بھائی نے اس پودے کو لگانے میں ان کا بڑا کردار ہے, اور اخبار نویس چاہیں تو اس طرح ویلفیئر کے کاموں میں بہت مدد کر سکتے ہیں. وہ کالج میں پڑھتی تھیں, اور انہوں نے جو بڑی آبادیاں تھیں جی, ڈیفنس ہے یا گلبرگ ہے یا شاد, ان کے ساتھ جو کچی آبادیاں تھیں وہاں جانا شروع کیا. ان کی موٹیویشن یہ تھی کہ ان کے والد تھے پولیس میں, اور انہوں نے یہ کیا کہ پولیس کی نوکری چھوڑ دی کہ اس میں حرام کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اور حرام میں کھا نہیں سکتا. صوفی منش آدمی تھے, ان کی تربیت اچھے ماحول میں ہوئی تھی, لہذا وہ انہیں ایک نیچرلی ہمدردی تھی, والد انہیں انکریج کرتے تھے. انہوں نے کچا جیل روڈ پہ ایک برگد کے نیچے 60 بچوں کو تنہا پڑھانا شروع کر دیا. when she was in college 2002 میں, 20 سال پہلے, کچا جیل روڈ پہ بچوں کو پڑھانا, 60 بچوں کو. میں نے ان سے کہا یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا, ایک بچے نے کیا. ایک بھائی میں وہ کینڈی وغیرہ لے کے جاتی تھی ان کو دینے کے لیے, ان کی کہانیاں نوٹ کرتی رہتی تھی. یہ بچے جن کے والدین کوئی ریڈی والے ہیں, کوئی سائیکل مرمت کرتا ہے, کوئی دیہڑی دار ہے, کوئی چوکی دار ہے, تو وہ میں نے سوچا کہ یہ ٹافیاں وغیرہ ان کو بعد میں دوں گی. تو ایک بچے نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے پینسل اور کاپی چاہیے. اچھا. اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو پڑھاؤں. جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتا, میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ اللہ کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک سچا اور کھرا آدمی چاہیے ہوتا ہے. بو علی اندر غبار ہے ناکو گم, اقبال کا آج دن ہے, اس پہ بات کرنے کا ٹائم نہیں, افسوس. بو علی اندر غبار ہے ناکا گم, دست رومی پردہ محمل گرفت, ایک ذرہ خلوص بھی پروردگار ضائع نہیں کرتا. پھر انہوں نے یونیورسٹی میں داخلے لیے, شام کی کلاسوں میں LLB میں, تاکہ دن کے وقت بچوں کو پڑھا سکیں. 3.5 مرلے کا ایک مکان کرائے پہ لیا, اور جو ٹیوشن سے پیسے وہ کماتی تھی 4500 روپے, وہ اس کا کرایہ تھا. رفتہ رفتہ لوگوں پھر ARY نے ایک سروے کیا جس میں 6 ایسے پاکستانیوں کا انتخاب کیا جو اپنے طور پہ کوئی بڑا کام کر رہے تھے, خدمت خلق. اس میں ان کو بلایا گیا. کسی نے 4 کنال زمین کے ان کو پیسے دے دیے. پھر گجر خان سے کسی خاتون نے فون کر کے 8 کنال کا پیسے دے دیے. اب وہ 32 کروڑ روپے کا بجٹ ہے, 8 کروڑ روپے کی صرف بلڈنگ بن رہی ہے, 250 بچوں کو کھانا بھی ملتا ہے. پھر کاموں کی میں, شاید پتوں کی میں کون سی جگہ ہے, وہاں کسی نے فون کیا کہ آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھا دیں, ہم اسکول بنا, 2 اسکول بن گئے. 1000 سے اوپر بچے ہیں, ان میں سے بہت سے بچوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے. 250 جو استانیاں پڑھاتی ہیں, خواتین پڑھاتی ہیں سب, جو استانیاں پڑھاتی ہیں ان کو مزید پڑھنے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں. زبردست زبردست. ٹھیک ہے, یہ میں اس میں مزید گفتگو جو ہے وہ کروں گا, اور اب کچھ سوال سیاسی وہ رہ گئے ہیں وہ جو اگلے ہفتے کے پروگرام میں کروں گا. تو ان کا میں اکاؤنٹ نمبر بھی بتاؤں گا یعنی منڈے کے دن, اور یہ بتاؤں گا کیسے اس میں یہ زکوٰۃ کا اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں ہو سکتا. نہایت مجھے ہمارے 8 کروڑ روپے کا اس کے لیے چاہیے تھے اسکول, 1 کروڑ روپے ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب نے دیے ہیں, اور بھی جو لوگ انہیں جانتے ہیں. یہ یعنی جس طرح آپ شوکت خانم پہ اعتبار کر سکتے ہیں, ڈاکٹر ادیب رضوی پہ اعتبار کر سکتے ہیں, ایدھی فاؤنڈیشن, آپ اس ادارے پہ اعتبار کر سکتے ہیں. نہایت شہر کے, لاہور کے معزز ترین لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی. ان کے والد کو بھی ہمیں ملنے کا اتفاق ہوا, اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, مگر انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے, اسٹیج پہ آنے کے لیے کہا گیا, انہوں نے کہا اللہ ایسی اولاد ہر کسی کو نصیب کرے. آمین آمین. ہمارے پاس لاسٹ 3 to 4 منٹس ہیں ہارون صاحب. میں کہہ رہی ہوں وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, یوم اقبال پہ بھی ہمیں کچھ بات کرنی چاہیے.
یہ بڑا ضروری ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے میڈیا میں ہمارے پورے لوگوں پہلے کہا ہوتا تو میں سے کچھ تیاری کرتے. دیکھیے اقبال جو ہے اس کی حیثیت ہم ہیں، چونکہ نا یہ خاکروبوں کے محلے کی ہماری نفسیات ہے، ایسے کمتری بہت ہے. اقبال بعض اعتبار سے تاریخ انسانی کے سب سے بڑا شاعر ہے. نمبر 1، کبھی کسی شخص نے ان موضوعات پہ شاعری نہیں کسی جن موضوعات پہ اس نے شاعری کی. نمبر 2، وہ واحد آدمی ہے تاریخ مولانا روم کے علاوہ جس نے عقل کو وہی کتابیں کر دیا. غزالی نے کہا تھا عقل ایک چھوٹا بادشاہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بڑے بادشاہ یعنی اللہ کے پاس لے جاتا ہے. یہی صوفی کا کام ہوتا ہے. اقبال نے جس ہندوستان میں وہ پیدا ہوا تھا، جب مسلم بر صغیر میں جب وہ یہاں سے اٹھا اس دنیا سے 63 برس کی عمر میں، تو وہ اس دنیا کو بدل چکا تھا. اس نے اردو زبان کو بدل ڈالا. اردو کا لہجہ مردانہ نہیں تھا، یہ درباروں میں پروان چڑھی تھی. اس میں تسنع تھا. پہلے غالب کا اس میں میجر کنٹریبیوشن ہے، پھر اقبال کا سب سے بڑا کا. اس کے بعد اردو کا لہجہ وہ نہیں رہا. اس پہ آ کے لطیفہ بھی سن لیں، بہت سیریس گفتگو ہو چکی. اقبال میں بھی اگلا پروگرام میں کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. کہ میں ایک پروگرام میں کسی جگہ پہ لوگ اقبال پہ تنقید، یہ بڑا فیشن تھا اقبال پہ تنقید کرنا. یہ کمیونزم کی لہر تھی، لوگ کمیونسٹ ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں. فیشن ہوتا ہے نا، ہر کوئی فیشن کی پیروی کرتا ہے، افکار کی دنیا میں بھی، لباس میں بھی. تو انہوں نے کہا آپ خاموش ہیں. آپ نے بہت بھری ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ نہیں بول رہے. میں نے کہا میں اقبال کو مجرم سمجھتا ہوں. وہ بڑے چونکے کہ یہ تو بڑا اقبال کا حامین سمجھا، ہم سمجھتے تھے. تو میں نے کہا یہ اردو شاعری جو ہے یہ زنخوں کا ایک جلوس تھا، 200 سال سے چلا آتا تھا. اچھا، ایک مرد کو کیا پڑی تھی کہ اس میں شامل ہو گیا. اقبال نے مسلم بر صغیر کو جوہری طور پر بدل دیا. سید سلیمان ندوی نے ان کی وفات پہ لکھا تھا فلسفے اب اس سے تراشے جائیں گے، رہنمائی اب اس سے طلب کی جائے گی. اور سید ابو الاعلی مودودی نے لکھا تھا کہ جس فلسفے کے 2 جام پی کر لوگ بہکنے لگتے ہیں، مرحوم اس کے سمندر پیے بیٹھا تھا. کیا بات ہے. اور جوں جوں وہ اس کی تہ میں اترتا گیا، خدا پہ اس کا یقین پختہ ہوتا گیا. قرآن اس کے لیے شاہ کلید تھا. ماسٹر کی نہیں ہوتی ہوٹل میں جسے ہر تالا کھل جاتا ہے. اور خود اقبال یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں روشنی ہے، مصطفیٰ کے طفیل ہے یا مصطفیٰ کی تلاش میں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر میری فکر کا سرچشمہ قرآن نہیں ہے تو روز قیامت مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ پاک کی نعمت سے محروم کرتے. کوئی تاریخ انسانی میں اتنا بڑا شاعر نظر نہیں آتا. ایک مولانا روم کا استثناء کہہ سکتے ہیں ہم. مولانا سلطان العارفین کو بھی کہہ سکتے ہیں، سلطان باہو کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اتنے بڑے پیمانے پھر جو جو وقت گزرتا ہے اس کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے. سنٹرل ایشیا میں، کشمیر میں، ترکی میں، ملائیشیا میں، عالم عرب میں، ہر کہیں اس کے تراجم ہو رہے ہیں، اسے لرن کیا جا رہا ہے. مختصر ترین الفاظ میں یہ کہ وہ اپنے عہد کا علم مجدد تھا. اس کے عہد نے اس سے بڑا کوئی آدمی علمی سطح پر پیدا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.